अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीम अजीज़ है और आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान का उस पर मैंने डिस्कशन किया था। पाकिस्तान में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ थे उसको हमने डिस्कस किया था और वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है और उनके सलूशन क्या हो सकते हैं। उसको हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जो इकोनॉमी है उसकी जो बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर और हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 1950-60s में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारी जीडीपी में। उसकी जो ग्रोथ थी वो मोर देन 50% थी। इसी तरह जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो भी काफ़ी अच्छा मतलब उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी हमारी जीडीपी में वो काफ़ी अच्छी थी, तकरीबन मोर देन 43% थी। आज अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ की एग्रीकल्चर की वो 43% से 19.5% तक आ चुकी है। और जो लेबर फोर्स है जो इस फील्ड में जो इस सेक्टर में इंगेज्ड है वो है 53%। यानी आप गेस करें कि हम इससे जो फ़ायदा हासिल करते हैं जो जीडीपी में इसकी जो ग्रोथ है वो है 19.5%, लेकिन इसके अंदर जो लेबर फोर्स इंगेज्ड है वो है 53%। ये सेक्टर जो है इसके भी हालात ठीक नहीं है। इसमें क्या मसले हैं, इसके क्या सलूशंस हो सकते हैं और इस पर आज हम बात करेंगे। काफ़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में 2 क्रॉपिंग सीजन्स है, यानी कि 2 मौसम है और जो टाइम पीरियड है उन 2 मौसमों का उस दौरान हम मुख्तलिफ़ किस्म के फसल जो है उनको हम उगाते हैं और उनकी हम कटाई करते हैं। एक हमारे पास है राबी क्रॉप्स, यानी कि वो फसलें जो कि सर्दी का जो मौसम होता है उस टाइम पीरियड में हम उसको उगाते हैं और उसकी कटाई करते हैं। दूसरा हमारे पास है खरीफ क्रॉप्स, यानी वो फसलें जो कि जो गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पीरियड में हम उसको उगाते हैं और उसकी हम कटाई करते हैं। जो राबी क्रॉप्स है यानी कि वो फसलें जो कि विंटर सीज़न में हम उगाते हैं और उसकी हम कटाई करते हैं वो शुरू होती है, उसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है यानी जब हम उनके सीड्स जो है वो उनको हम उगाते हैं वो शुरू होता है अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने के दौरान। यानी अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं और जब ये बड़ी हो जाती है और फिर जब हम इसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टेशन करते हैं वो है अप्रैल से मई के दौरान। ये हमारे पास राबी क्रॉप्स का टाइमिंग है। इसके अलावा अच्छा, और इसमें हमारे पास जो है वीट है, बैरली है, ग्राम्स है, जो हमारे पास ऑयल सीड्स है। इसके अलावा हमारे पास पल्सेस है यानी कि दालें वगैरह। ये हमारे पास जो है वो राबी क्रॉप्स है। अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें यानी कि वो फसलें जो कि हम समर सीजन गर्मी का जो मौसम होता है उस पीरियड के दौरान हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं और उसकी हार्वेस्टेशन करते हैं। उसकी जो शुरुआत हम करते हैं यानी कि जब हम इसको उगाते हैं वो अप्रैल के महीने से लेकर जून के महीने तक हम करते हैं और जब बड़ी हो जाती है और हम उसकी कटाई करते हैं वो अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने के दरमियान हम करते हैं। खरीफ क्रॉप से हमारे पास है राइस यानी कि चावल, इसके अलावा हमारे पास शुगर केन है यानी कि गन्ना है, हमारे पास मेज़ है जिसमें हमारे पास ज्वार है, बाजरा आ जाती है और हमारे पास कॉटन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉटन यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें हम बनाते हैं कपड़े वगैरह ये चीज़ें कॉटन भी हमारे पास जो है वो खरीफ क्रॉप्स में आती है। ये हमारे पास जो है पाकिस्तान में 2 मौसम होते हैं और इन 2 मौसमों के दरमियान हम मुख्तलिफ़ किस्म के फसल जो है वो हम उगाते हैं और उसकी हम कटाई करते हैं। पाकिस्तान में 3 किस्म के फार्मिंग्स होते हैं। एक हमारे पास स्मॉल स्केल फार्मिंग होता है, एक हमारे पास लार्ज स्केल फार्मिंग होता है और एक हमारे पास होता है लाइफ स्टॉक। थोड़ा सा हम स्मॉल स्केल फार्मिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लार्ज स्केल पर जाते हैं और उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है उसमें हमारे पास ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो हमारे पास जो रूरल एरिया है, गांव में आपने देखा होगा कि भाई होते हैं, बहन भाई होते हैं और उनकी
کچھ زمین ہوتی ہے زیادہ یعنی بڑی اماؤنٹ میں نہیں ہوتی، لمیٹڈ ان کے پاس زمین ہوتی ہے، اور اس زمین کی اگر وہ کلٹیویشن کرتے ہیں یا اس کی ہارویسٹیشن کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے جو فصل وہ حاصل کریں گے، اگر وہ ویٹ ہو، وہ شوگر کین ہو، وہ میز ہو، وہ کچھ بھی وہ حاصل کریں گے، سو وہ خود اپنے لیے وہ یوز کریں گے، وہ مارکیٹ میں نہیں بیچیں گے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا اس کے پیچھے کہ وہ اس سے جو فصل حاصل کریں گے سو وہ بیچیں گے، سیل کے لیے وہ یوز نہیں کریں گے، وہ اپنی نیڈس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ سو ایسا فارمنگ جس کا مقصد یہ نہ ہو کہ یعنی سیل کے لیے وہ یوز کرتے ہیں۔ ہاں اگر جو ان کے نیڈس ہیں وہ پورے ہو جائیں اور کچھ بچتے ہیں اور وہ پھر کسی اور کو بیچتے ہیں، سو وہ ایک بونس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر وہ ان کی کلٹیویشن کرتے ہیں، ہارویسٹیشن کرتے ہیں، سو ان کا جو مین سول مقصد ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم سیل کے لیے جو ہے اس کی کلٹیویشن ہارویسٹیشن کریں گے، وہ خود وہ یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس زیادہ تعداد میں لیبر تو نہیں ہوتا، فیملی کے ممبر جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زیادہ تعداد میں مزدور بھی نہیں ہوتا۔ اس میں وہ بچوں کو بھی انگیج کرتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی انگیج کرتے ہیں۔ آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا، آپ نے باقی جگہوں پر بھی، سندھ کے علاقوں میں بھی آپ نے دیکھا۔ سو جب ایک فیملی جو ہے ان کے پاس ایک اسمال اماؤنٹ زمین ہوتی ہے اور وہ اس کو اگاتی ہے، اس کی پھر کٹائی کرتی ہے، اور اس سے جو فصل وہ حاصل کرتی ہے خود استعمال کے لیے، سو اسے ہم کہتے ہیں اسمال اسکیل فارمنگ۔ جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے لارج اسکیل فارمنگ۔ اب لارج اسکیل فارمنگ کیا ہے؟ لارج اسکیل فارمنگ جو ہے سو اس میں ہیوج اماؤنٹ آف لینڈ ہوتی ہے، اور اس کی کلٹیویشن اور ہارویسٹیشن کے لیے ہیوج اماؤنٹ آف لیبر فورس جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت جو ماڈرن ایکوپمنٹس ٹیکنالوجیز ہوتی ہے، ٹریکٹرز ہوتی ہے، تھریشرز ہوتی ہے، اور ہائیلی ایکوپمنٹس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہے سو وہ اس میں یوز ہوتی ہیں، کیونکہ زمین جو ہے وہ پلینٹی آف لینڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے وائر ہاؤسز اس کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ جو فصل حاصل ہوتی ہے اس زمین سے تاکہ وہ سٹور ہو۔ اس کے لیے پراپر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نیڈس کے لیے یوز کریں گے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم سیل کے لیے یوز کریں گے، ہم بیچیں گے، اس سے ہم پروفٹ کمائیں گے۔ سو اس سے جو پروفٹ حاصل ہوتی ہے سو وہ بھی ہیوج اماؤنٹ آف پروفٹ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سیل کے لیے یوز ہوتا ہے اور لارج اسکیل مطلب فارمنگ ہوتی ہے، سو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے سو وہ بھی ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں، اس کے لیے پالیسیز کریٹ کرتے ہیں، اس کے جو واٹر سپلائی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ پالیسیز بناتے ہیں، اس کے لیے جو ایکوپمنٹس ہے، ٹیکنالوجیز ہے، وہ باہر کنٹریز سے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ پالیسیز کریٹ کرتی ہے تاکہ اس کو فائدہ دے، مزدوروں کو فائدہ دے، جو ایگریکلچرسٹ ہے اس کو فائدہ دے، تاکہ گروتھ زیادہ ہو پاکستان میں، کیونکہ گورنمنٹ اگر گروتھ زیادہ ہوگی سو پاکستان کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگی۔ سو یہ لارج اسکیل جو ہے ہمارے پاس فارمنگ ہوتی ہے۔ اسمال اسکیل میں نے آپ کو بتایا کہ فیملی کے کچھ ممبرس ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اسمال اماؤنٹ آف زمین ہوتی ہے اور وہ اس کی کلٹیویشن اور ہارویسٹیشن کرتے ہیں، لیکن لارج اسکیل جو ہے چونکہ وہ اس میں جو ہے وہ پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل کے لیے وہ ہارویسٹیشن اور کلٹیویشن کریں گے، سو اسے ہم کہتے ہیں لارج اسکیل فارمنگ۔ اچھا، لارج فارمنگ میں ہمارے پاس بہت سارے جو ہے کراپس ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویٹ، گندم۔ یہ ایک سٹیپل فوڈ ہے۔ سٹیپل فوڈ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ ایک اہم خوراک ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بیکنگ وغیرہ کے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں سو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ سو یہ ایک اہم خوراک ہے پاکستان میں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہ یوز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو کلٹیویشن بھی ہوتی ہے پاکستان میں سو وہ ویٹ کی ہوتی ہے، گندم کی ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں اس کے بہت سارے ویرائٹیز ہے، قسم ہے، لیکن جو میگزی ویٹ ہوتی ہے، میگزی ویٹ، سو یہ ایک فیمس ایک ویرائٹی ہے جو پاکستان میں ہم اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان میں اگر بات کی جائے کلٹیویشن کی، سو
زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں جو ہے اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے، اور وہاں پر ایریگیٹڈ لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر کینال جو سسٹم ہے وہ بھی اچھا ہے. سو زیادہ تر میجورٹی جو تعداد میں اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے، جو ہم اگاتے ہیں اس کو، سو وہ پنجاب میں ہوتی ہے اور وہ سندھ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور پٹوار پلیٹو میں بھی جو ہے وہ اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. اور اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک اسمال اماؤنٹ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. پاکستان جو ہے ویٹ کو پہلے جو تھا یہ کافی تعداد میں اس کی کلٹیویشن ہوتی تھی، اور یہ اس کی جو گروتھ تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن چونکہ پاکستان کی پاپولیشن کافی بڑھ گئی ہے، اور نومبر 2021 میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، سو پاکستان جو ہے اٹ بیکیم دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. 5ویں بڑی ملک بن چکی ہے آبادی کے لحاظ سے. سو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ابھی جو ہے کرنٹلی ہم جو ہے سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہم اتنا ویٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے، اور اس کے لیے جو ہے ہم ویٹ جو ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان میں کہ ہم ویٹ جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے جو ویٹ ہے وہ مہنگی بھی ملتی ہے پاکستان میں. دوسرا جو سب سے بڑا فصل ہے پاکستان میں وہ ہے رائس، یعنی کہ چاول. پاکستان میں اس کی جو ویرائٹی یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارری پاک ویرائٹی، اور یہ جو ہے اس سے ہم فورن ایکسچینج جو ہے وہ ارن کرتے ہیں، یعنی اسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر ملکوں میں. اور خاص کر آپ نے سنا ہوگا باسمتی چاول، باسمتی رائس جو ہے سو وہ کافی مشہور ہے، اور کافی بڑی تعداد میں پاکستان میں اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. اچھا، اس کے لیے پانی جو ہے سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جو جس فیلڈز میں ہم اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں سو اٹ شوڈ بی کیپٹ فل وتھ واٹر. پانی سے وہ بھرا ہونا چاہیے. اگر اس میں پانی نہ ہو سو اس کی کلٹیویشن، اس کی گروتھ جو ہے وہ پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اسکیرسٹی آف واٹر کا ایک مسئلہ ہے. پھر اگین اور پاپولیشن کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ گئی ہے، سو پانی جو ہے اس کی کمپٹیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے. سو پانی کا ایک مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس سیکٹر میں جو ہے وہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تیسرا سب سے بڑا ہمارے پاس جو کراپ ہے وہ ہے کاٹن. کاٹن کی کلٹیویشن ہم کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم کاٹن حاصل کرتے ہیں سو اس کو پھر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں، اور اسے ہم کپڑے بناتے ہیں، اسے ہم شرٹس بناتے ہیں، اور اسے ہم ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. جو انڈسٹریل سیکٹر کی جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے سو 61% جو ہماری ایکسپورٹس ہے سو وہ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے. سو یہ کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک کراپ ہے ہمارے لیے، اور ہماری جو پاکستان کی جو مین اکانومی ہے انڈسٹری سے سو وہ کاٹن سے چلتی ہے. کاٹن کی پروڈکشن کی بات کی جائے سو پاکستان 5ویں نمبر پر ہے دنیا میں جدھر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، 5واں بڑا ملک ہے. اور اسی وجہ سے تیسرا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ را کاٹن کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے باقی کنٹریز میں. یہ ایک خریف کراپ سے، اٹ مینس کہ یہ سمر کا جو پیریڈ ہوتا ہے، سمر کا جو سیزن ہوتا ہے سو اس میں ہم اس کی کلٹیویشن اور اس کی ہارویسٹیشن کرتے ہیں. زیادہ تر یہ پنجاب اور سندھ میں ہم اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں، یعنی کہ 80% 79% اس کی کلٹیویشن ہم پنجاب میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ 20% وہ ہم سندھ میں کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقے بھی ہیں جدھر ہم اس کا یوز کرتے ہیں. آخری سب سے بڑا فصل ہمارے پاس ہے شوگر کین، یعنی کہ گنا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی اس کی کلٹیویشن اور ہارویسٹیشن ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے ہم اس کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم پھر شوگر میلز اس کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر پروسیس ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہم جو ہے وہ وائٹ شوگر حاصل کرتے ہیں، براؤن شوگر حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جگری یعنی کہ جسے ہم گڑ کہتے ہیں وہ اسے ہم حاصل کرتے ہیں. اس میں کافی ایک بڑی تعداد میں لیبر فورس جو ہے وہ انگیجڈ ہے، اور پاکستان میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے سو ڈیورنگ دا پروسیس اس سے ہم دو اور چیزیں بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بگاس. بگاس جو ہوتا ہے جب گنے کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کی جو ایکسٹریکشن ہوتی ہے اس سے جوس حاصل ہوتی ہے. سو جوس حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس جو گن بچتا ہے اس کے جو
جو پیل وغیرہ بچتے ہیں گنے کے، سو اس کو ہم جو ہے پھر استعمال کرتے ہیں، اس کی ہم فردر پروسیس کرتے ہیں اور اسے ہم پیپر بناتے ہیں، چپ بورڈ بناتے ہیں، اور جو ہمارے جو اینیملس ہوتے ہیں سو اس کی خوراک کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. سو اس کو ہم کہتے ہیں بگاس. ایک اور چیز ہے جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مولیسز. مولیسز جو جوس ہم اس سے نکالتے ہیں آفٹر ایکسٹریکشن، سو اس کے بعد اس جوس سے جو نیچے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں وہ کنٹینر میں، جب ہم جوس کو ڈالتے ہیں سو اس سے وہ چیز نکلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مولیسز. مولیسز جو ہے سو یہ ایک را مٹیریل ہے جسے ہم کیمیکل انڈسٹریز میں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیٹرک ایسڈ ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں، کیٹل فیڈ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں، بیکرز ییسٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور ربڑ وغیرہ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس جو لارج فارمنگ جو اسکیل پر ہم جو فارمنگ کرتے ہیں لارج اسکیل پر، سو اس میں جو فصلز یوز کرتے ہیں تو یہ چار ہمارے پاس جو ہے وہ اہم فصل ہے پاکستان میں. ان بڑے فصلوں کے علاوہ ہمارے پاس چھوٹے کچھ فصلیں بھی ہوتی ہے جو کہ ہم پاکستان میں ان کی کلٹیویشن کرتے ہیں. اس میں پہلا ہمارے پاس ہے میز. میز سے جو ہے وہ ہم کسٹرڈ پاؤڈر، کورن فلور اور باقی جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پلسز. میں یہاں مینشن کروں کہ پاکستان بینگ این ایگریکلچرل کنٹری، ہم جو ہے وہ باہر سے پلسز امپورٹ کرتے ہیں، اور پلسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ایک امپورٹنٹ فوڈ ہے. پروٹین ہم حاصل کرتے ہیں جو ہمارے ٹیشوز ہے، یعنی وہ ایک چیف بلڈر ہوتا ہے. ہمارے سارے پروٹین جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ پروٹین جو ہے ان سے بنتے ہیں، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. باقی جو بڑے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو کراپس ہے، سو اس کی دیکھ بھال جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے. آپ کو واٹر چاہیے، بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے. جو پلسز ہے اس میں زیادہ آپ کو توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ اٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو پلسز ہے سو اس کی کلٹیویشن ہم اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرتے اور ہم باہر سے جو ہے وہ منگواتے ہیں. اس میں جو ادھر ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے مونگ ہے، ماش ہے، گرامس ہے اور مسور ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹس جو ہے اس سے ہم جوار حاصل کرتے ہیں، باجرہ حاصل کرتے ہیں، اور بس یہ دو قسم کی ویرائٹیز جو ہے ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس زیادہ تر ترپارکر میں ہے، سندھ میں ہے، کوات میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. اس کے علاوہ اٹک میں ہے، راولپنڈی میں ہے، جہلم میں ہے، بہاولپور میں ہے، سرگودا میں ہے، ڈیرہ غازی خان میں ہے. اچھا، تمباکو کی کلٹیویشن بھی ہم کرتے ہیں. تمباکو جو ہے وہ 60% جو ہے وہ ہم خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہم مردان میں کرتے ہیں، سوابی میں کرتے ہیں، چارسدہ میں کرتے ہیں اور بنیر میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ہم اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں، جدھر شاہی وال ہے، راجن پور ہے، وہاری ہے، فیصل آباد ہے اور جنگ ہے. تمباکو کے علاوہ ہمارے پاس آئل سیڈز، یعنی کہ جو ایڈیبل جو آئل ہم یوز کرتے ہیں، سو وہ ہم جو ہے پاکستان میں ہم جو ہے وہ سن فلاور سے جو ہم وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، سویا بین سے کرتے ہیں، ریپ سیڈ سے کرتے ہیں، مسٹرڈ سے کرتے ہیں، سیرن سے کرتے ہیں، اور باقی کچھ قسم کی چیزیں ہیں جن سے ہم جو ہے وہ ایڈیبل جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کی بھی تعداد اتنی نہیں ہے. صرف 30% ہم یہاں پر جو ہے کلٹیویشن کرتے ہیں، باقی 70% ہم امپورٹ کرتے ہیں. آلف آئل کی میں بات کروں، آپ اگر مارکیٹ جائیں آلف کی بات اگر میں کروں سو کافی مہنگی ہے آلف. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ جو ہے پور گورننس کی وجہ سے ہم نے ان کی پلانٹیشن نہیں کی آلف ٹری کی، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے ہر سال فرانس سے بہت بڑی تعداد میں اس کے جو پروڈکٹس ہیں آلف ٹری کے، آئل ہو گیا، باقی جو چیزیں ہو گئی، سو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور ہیوج اماؤنٹ آف ڈالرز ہم ان کو پے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر پلانٹیشن نہیں کی. اور پاکستان میں جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک پوٹینشیل ہے، یہاں پر ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری زمین ہے یہاں پر یہ پاسبل ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں اکنامیکلی بھی ہم ان سے کافی پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم فرانس سے جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں سو ہم جو ہے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم خود اس کی پلانٹیشن کریں. اور یہ ریلیجسلی بھی امپورٹنٹ ہے، قرآن شریف میں بھی اس ذکر ہے. اگر ہمیں انوائرمنٹلی بات کروں سو بھی امپورٹنٹ ہے. سو ہر قسم کے اسپیکٹ سے اگر ہم اس کو دیکھ کے سو یہ امپورٹنٹ ہے.
اس کے علاوہ فروٹس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ڈیٹس کھجور جو ہے وہ بھی ہم کلٹیویشن کرتے ہیں، بنانا کیلے کی ہم کلٹیویشن کرتے ہیں، اورنجز کی کلٹیویشن کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایپریکوٹ کی کرتے ہیں، ایلمنڈ کی کرتے ہیں اور گریپس کی کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس جو ہے باقی کراپس تھے، لیکن ان کی کلٹیویشن ہم لارج اسکیل پر نہیں کرتے، اسمال اسکیل پر ہم کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں لائف اسٹاک کی. لائف اسٹاک پاکستان میں یہ سب سے اولڈسٹ اور کامن ہمارے پاس ایک اوکوپیشن ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. لائف اسٹاک کی جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں سو وہ ہے 13%. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مین جو لائف اسٹاک ہوتی ہے سو وہ کاؤ ہے، بفیلو ہے، پولٹری فارمز ہے، شیپس اینڈ گوٹس ہے. سو اس سے ہم جو ہے لائف اسٹاک کرتے ہیں. اور اس میں 3 قسم کے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے نومیڈک ہوتے ہیں. نومیڈک یہ ہے کہ اگر آپ سندھ یا بلوچستان اگر آپ نے وزٹ کیا ہوگا سو وہاں پر جو ڈیزرٹ ہے، جو صحرا ہے، سو صحرا میں جو لوگ بستے ہیں تو ان کے پاس شیپ گوٹس ہوتے ہیں اور ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں. شیپ گوٹس جو ہے ان سے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، سو وہ اپنی خوراک کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں سو وہ لوڈ کے لیے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. وہ ایسا نومیڈک سے ہمارا مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایک جگہ پر سیٹل ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن جب وہاں پر خوراک ختم ہو جاتی ہے، پانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سو پھر وہ ایک دوسرے سے دوسری جگہ جو ہے وہ مائگریٹ کرتے ہیں. سو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نومیڈک. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا ہے ٹرانشومنٹس. ٹرانشومنٹ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں شیپ اور گوٹ جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سڑک پر جو ہے ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسری شہر وہ منتقل کرتے ہیں. خاص کر جو پہاڑی علاقہ ہے سو گرمی میں وہ ادھر جاتے ہیں، اور چونکہ ادھر گھاس ہوتی ہے سو وہ وہاں پر جو ہے ان کو لے جاتے ہیں. اور جب ونٹر کے موسم میں برف ہوتی ہے سو پہاڑوں پر جو گراس ہوتی ہے سو وہ کور کر لیتی ہے برف. سو پھر وہ سردیوں کے موسموں میں پھر نیچے جو ہے وہ پنجاب اور نیچے علاقوں میں وہ مائگریٹ کرتے ہیں. سو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ٹرانشومنٹس. وہ جو ہے ان شیپ اور گوٹ سے دودھ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ وول جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جس سے پھر ہم شالز وغیرہ بناتے ہیں. سو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں ٹرانشومنٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیٹلڈ ایریاز، فار ایگزامپل گاؤں کی اگر بات کی جائے سو جتنے بھی گاؤں ہیں پروونسز میں سو وہاں پر لوگوں کے پاس کاؤ ہوتے ہیں، ان کے پاس مرغیاں ہوتے ہیں، اور ان سے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، ان سے وہ جو ہے وہ انڈے حاصل کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ دہی حاصل کرتے ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ پلائنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. پشتوں میں ہم بولتے ہیں کہ کلبے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ایک سورس آف فوڈ بھی ہے، کیونکہ اسے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، انڈے حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، دہی حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. اور را مٹیریل بھی ہے، کیونکہ اگر میں شیپس کی بات کروں سو اس کی جو وول ہے اس سے ہم کافی چیزیں بناتے ہیں. جو بفیلو اور کاؤ کی جو سکن ہے اس سے بھی ہم بہت ساری چیزیں بناتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ہے لائف سٹاک پاکستان میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے سو اس کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے ایک سیریس مسئلہ جو ہے وہ ہے واٹر. پاکستان اکارڈنگ ٹو رپورٹس تقریباً 30 to 35% واٹر جو ہے وہ ہم ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف ڈیمس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم ویسٹ کرتے ہیں اور نیچے سمندر میں چلا جاتا ہے وہ پانی. سو ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے. اگر اکانومی کی وجہ سے وہ بڑے بڑے ڈیمز نہیں بنا سکتا سو ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہے وہ بنائے. اور ہمارے پاس ناردرن ایریا میں 100 and 1000 آف اسمال جو ایسے سپورٹس ہیں جہاں پر ہم جو ہے اسمال ڈیمز بنا سکتے ہیں. سو واٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ میرے خیال میں اس پر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ایک سیریس ایشو ہے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً مور دین 10 لیک جو ہے وہ ٹیوب ویلز ہے. مور دین 10 لیک ٹیوب ویلز ہے. اب ان کو بجلی چاہیے. اس کے علاوہ ان ٹیوب ویلز جو ہے وہ ڈیزل پر چلتے ہیں. سو ڈیزل جو ہے ان کے پرائسز بھی کافی مہنگے ہیں. سو اس پر بھی گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. پرائسز جو ہے اگر پرائسز زیادہ ہو سو پھر وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں. آپ نیوزی لینڈ کو اسٹڈی کریں، آپ آسٹریلیا کو اسٹڈی کریں، باقی یورپین کنٹریز کو آپ اسٹڈی کریں. سو وہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، GIS کا یوز کرتے ہیں، جس سے وہ
منیٹر کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر کو، فصل کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے. سو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے. جس طرح ایوب خان کے ٹائم میں گرین ریولوشن کے ٹائم میں ریفارمز ہوئے تھے، سو اس قسم کے ریفارمز ہونا چاہیے، لیکن جسٹس بیس ریفارمز ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ 22 فیملی ممبرس ہو یا 30 فیملی ممبرس ہو تو صرف ان کو فائدہ پہنچے. ایک جسٹس بیس ریفارمز ہونے چاہیے پاکستان میں، تاکہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بوسٹ ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو سیڈز یوز کرتے ہیں، جو بیج ہم یوز کرتے ہیں، سو اس کی کوالٹی پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کی کوالٹی پر ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے کہ جو سیڈز ہم فارمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں، گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں، سو اس کی کوالٹی اچھی ہو، تاکہ ہماری جو گروتھ، جو پروڈکشن ہو وہ اچھی ہو. اس کے علاوہ جو ایڈلٹریٹ یعنی ملاوٹ والے اور یا ایکسپائرڈ جو پیسٹیسائڈ ہے، پیسٹیسائڈ مین جو انسیکٹس وغیرہ جو اٹیک کرتے ہیں ہمارے ایگریکلچر پر، اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوتی ہے، پروڈکشن کم ہوتی ہے. سو اس کے لیے ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں. سو پیسٹیسائڈ جو ہے وہ اس پر کام کرنا چاہیے کہ وہ ایکسپائرڈ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایکسپائرڈ ہم دیں گے، سو جس مقصد کے لیے ہم یوز کریں گے وہ مقصد تو ہم پورا نہیں کر سکیں گے اسے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو کنونشنل فارمنگ جو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، سو اس کو ماڈرن فارمنگ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ جو ہے ریپلیس کرنا چاہیے. جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو ہمیں ٹریننگ دینے چاہیے، سکلز دینے چاہیے کہ آپ نے کس طرح جو ہے اس کو اس کے لیے ہمیں ٹیکنیکل جو ہے وہ سکولز، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے. باہر سے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہائر کرنے چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ ایکسپرٹس ہیں تو انہیں ہمیں بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھیں اور یہاں پر جو ہمارے فارمرز ہو تو ان کو بتا سکے. اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ایکسیس فارمر ٹو مارکیٹ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فارمر جب فصل کی کٹائی کرتے ہیں، سو وہ ڈائریکٹ جو ہے مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے. بیچ میں کچھ بندے ہوتے ہیں، کچھ اور میڈیمز ہوتے ہیں جو فارمرز مزدور ہوتے ہیں، سو ان سے ایک ریٹ پر لیتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں وہ صحیح ریٹ پر بیچتے ہیں، مہنگے بیچتے ہیں. یعنی وہ فارمر سے 20 پر، فار ایگزامپل ٹماٹر کی بات کی جائے، سو وہ 20 پر کلو لیتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں 50 یا 60 پر لیتے ہیں. سو اگر جو ایکسیس ہو فارمرز کا ڈائریکٹ ٹو مارکیٹ اگر وہ ہو جائے، سو جو ہمارے پاس جو فارمرز ہے تو اگر وہ 20 کما رہے ہیں تو وہ 50 روپے کمائیں گے، اور اگر وہ 50 روپے کمائیں گے سو وہ خوش بھی ہوں گے اور ان کے پاس پیسے بہت ہوں گے، تاکہ وہ مزید جو ہے وہ ان پر خرچ کریں گے. سو یہ ایک مسئلہ ہے. ڈیلیبریٹ اسمگلنگ آف ایگریکلچرل گوڈس، اسمگلنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں یا باقی کنٹریز میں نے سنا ہے اور کچھ نیوز میں بھی دیکھا ہے. سو یہ جو ہے بند ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انشورنس پالیسیز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فارمرز ہے اور فارمرز کو جو ہے لاس ہوتی ہے، سو کچھ انشورنس پالیسیز ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کی لاس ہوتی ہے سو اس کو پیسے دوبارہ مل جائے. کیونکہ اگر اس کو لاس ہوگی سو اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ دوبارہ ان پر انویسٹ کریں گے اور دوبارہ جو ہے ان کی گروتھ ہوگی. سو اس کے علاوہ پریویٹائزیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیے ایگریکلچر سیکٹر میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جو پیسٹیسائڈ سیکٹر ہے، سو وہ جو ہے ہم نے پرائیویٹ کیا ہے. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 320 ہمارے پاس وہاں پر پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ پیسٹیسائڈ جو ہے اس کی پروڈکشن کرتے ہیں. سو وہ کافی اچھی جا رہی ہے. سو ہم پیسٹیسائڈ سے جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ باقی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اگر پرائیویٹ کریں سو وہ ہمارے لیے کافی اچھا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے لیے جو فرٹیلائزر جو ہم یوریا جو ہے اس کی ہم پروڈکشن کرتے ہیں انڈسٹریز میں، تو اس کے لیے نیچرل گیس کی اویلیبلٹی ہونا ضروری ہے. پاکستان میں اور پاپولیشن کی وجہ سے کمپٹیشن ہے نیچرل گیس میں. واٹر سپلائی جو ہے وہ بلوچستان کو ہونا چاہیے، یہ ایک اہم ایشو ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ فارمنگ ہونا چاہیے. ہمیں ریسرچ پر پیسے خرچ کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ریسرچ کے تھرو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیا کیا مین ایشوز ہیں. سو یہ ہمیں جو ہے وہ اس پر کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے پاکستان میں، سو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ غربت نہ ہو پاکستان میں، اس کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے. اور آخری جو مین چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں
عورتوں کو امپاور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو ہاف پاپولیشن ہے عورتوں کی وہ جو ہے وہ اکانومی میں ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو اگر وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے سو میرے خیال میں ہم اس سیکٹر کو ان کی مدد سے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. سو یہ ایک پورا ایگریکلچرل سیکٹر تھا، ان کے مسئلے تھے، ان کے جو سلوشنز تھے، سجیشن تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر میں کوئی ایگریکلچرسٹ نہیں ہوں، کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میری اپنی ریسرچ ہے، اپنی اسٹڈی ہے جو میں نے کی اور آپ کے سامنے رکھی. اگر کوئی بات میں نے غلط کی ہو، اس میں کوئی مسئلہ ہو، سو آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور یہ ایک ہیلپ فل ویڈیو ہے باقی ہمارے لوگوں کے لیے، سو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو بھی موقع ملے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تھینک یو.